अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, भारतीय आर्मी चीफ ने अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों का एतराफ कर लिया। अपने एक इंटरव्यू में जनरल मनोज नरवान ने कहा कि पाक भारत जंगबंदी ने अमन के एहसास को फरोग देने में अहम किरदार अदा किया। ये पहला कदम है जो दोनों मुमालिक को करीब लाने में अहम साबित हुआ है। इससे खित्ते में मज़ीद बेहतरी आएगी। हमारी ख्वाहिश है कि ये सिलसिले आइंदा भी जारी रहें। दोनों मुमालिक ने रवां साल 25 फरवरी को सरहदों पर सीज़ फायर का ऐलान और 2003 के मुआहिदों पर सख्ती से अमल पर इत्तफाक किया था। खित्ते में अमन की जानिब पाकिस्तान का बड़ा कदम, भारतीय आर्मी चीफ भी कायल हो गए। कंट्रोल लाइन पर जंगबंदी को खुशाइंद करार दिया, फैसले से सूरत हाल में बेहतरी का एतराफ भी किया। टाइम्स ऑफ इंडिया से खुसूसी इंटरव्यू में जनरल मनोज मुकुंद नरवा ने कहा, सीज फायर मुआहदे से अमन इस्तेहकाम की फजा पैदा हुई है। मुआहदे के बाद से लाइन ऑफ कंट्रोल पर कोई बड़ा नाखुशगवार वाकया भी पेश नहीं आया। भारतीय मीडिया के मुताबिक जनरल नरवा ने सीज फायर मुआहदे को पाकिस्तान और भारत के दरमियान देरपा ताल्लुकात के कयाम में पहला कदम करार दिया। उनका ये भी कहना है कि भारत सीज फायर मुआहदे की पासदारी करेगा, क्योंकि इससे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में फरोग और खित्ते में इस्तेहकाम आएगा। पाक भारत अफवाज के दरमियान 3 माह कबल सीज फायर का मुआहदा हुआ था। तो इस तरह से ये एक बड़ी पेशरफ्त है, इसी पर हम तज्जिया हासिल करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ हैं। अमजद शुएब साहब, जब भी भारत की जानिब से इश्तियाल अंगेजी हुई, उसके जवाब में पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेज, इसके अलावा वजीर आजम पाकिस्तान ने हमेशा अमन से जवाब दिया। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त में ये एतराफ कितना अहम है भारतीय आर्मी चीफ की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, खाली एतराफ जो है वो कोई मानी नहीं रखता। असल चीज ये है कि आपने कश्मीर का मसला हल करने की तरफ क्या कदम उठाया। ये ज़बानी अमन तो बहुत दफा आ चुका, हमें 72 साल 73 साल तक उलझाए रखा और कश्मीर के मसले पे आप बात आगे नहीं करते, पेशरफ नहीं होती, उस पे आप मनमानी करते जा रहे हैं और खुद ब खुद चाहते हैं कि ये उसको यूनियन टेरिटरी भी बना लें, वहाँ आबादी का तनासब भी बदल लें और सीज फायर पे कह दें कि जनाब पाकिस्तान अच्छा काम कर रहा है लिहाजा अमन आ गया। अमन तो नहीं आया। अमन आएगा उस वक्त जब कश्मीर का मसला हल करेंगे। असल चीज क्या है, आज जब चाइना ने इनकी दुम पे पैर रखा है तो इनको समझ आई है कि हमें 2 फ्रंट वॉर नहीं हम कर सकते। इन्होंने खुद पाकिस्तान के साथ ये बातचीत की, वरना 7 साल से किधर मरे हुए थे। जब से मोदी हुकूमत में आया है, इन्होंने सीज फायर वायोलेशन कर करके उस लाइन को, जो अमन की लाइन बन चुकी थी 2003 में, उस पर तबाही मचा के रख दी। ये मक्कारी है, ये सारी रियाकारी है सिर्फ इस चीज के लिए कि आज भारत मुश्किल में है और उसको 2 फ्रंट वॉर से जान छुड़ाने के लिए उसको मशवरा दे रहे हैं उनके अपने लोग, उनके अपने इंटेलिजेंसिया, उनके स्ट्रेटेजिशियंस कि पाकिस्तान के साथ तो कम से कम अमन कायम कर लो। उसको तो तुमने देना कुछ नहीं, वो रखा तो अपने पास ही हुआ, लेकिन चले उनके साथ मीठी बातें करके तो उनको थपकी दे के चुप करा लो ताकि चाइना से निपटा जा सके। हमें ये बात समझनी चाहिए, हमें इनकी ये बगल में छुरी और मुंह में राम राम वाले किस्से पे नहीं फंसना। बिल्कुल अमजद शुएब साहब, ये मिसाल आपने बहुत अच्छी दी। ये आपसे जानना चाहेंगे, कश्मीर जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं, दीगर इश्यूज को अगर लिया जाए तो आप क्या समझते हैं, क्या रोड मैप होना चाहिए ऐसे में? देखें, ये अगर मुज़ाकरात करने के लिए बैठे हैं तो आपके पास कश्मीर के मामले में सलामती काउंसिल की करारदादें मौजूद हैं जो बुनियाद बनेगी बातचीत के लिए। फिर आप उसके ऊपर तय करेंगे कि आपने क्या, कैसे, पाकिस्तान क्या कदम उठाए, भारत क्या कदम उठाए और बिलाखिर आप इस मामले को उन करारदादों की रोशनी में तय कर सकें, खास तौर पे कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक। असल लोग तो वो हैं। लेकिन अमजद शुएब साहब, क्या आप नहीं समझते कि किसी भी मामले पर बात करने के लिए डायलॉग का माहौल होना सबसे पहले जरूरी है? टेबल टॉक पर अगर भारत आएगा तो फिर बहुत से अहम मामला होंगे जिन पर गुफ्तगू हो पाएगी। देखिए, डायलॉग की तरफ तो वो आ नहीं रहे, बाकी डायलॉग और कहानियां आपके साथ बहुत करेंगे, कश्मीर पे बात नहीं करेंगे और चुप करके वहां पे आबादी का तनासब बदलते जा रहे हैं। कल अगर 5 साल बाद वहां पे आबादी का तनासब ऐसा हो कि हिंदू आबादी जो है वो मुसलमान आबादी से दुगनी हो गई, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आपको कहेंगे अच्छा जी अब आप करा लें प्लेबिसाइट, यहाँ पे इस तस्वाब राय करवा लें, फिर तो हिंदू ज्यादा होगा वहां पे। और हिंदू आज वहां रह नहीं रहा, जिनको शहरियत दे रहे हैं उनको सिर्फ वोट का हक मिल गया
کیونکہ رہتے تو کوئی کرالا میں یا کوئی کہیں ہے ان کو دیتے جا رہے ہیں یہ شہریت. ٹھیک، یعنی کہ آپ کا تجزیہ یہ ہے امجد شعیب صاحب کہ بھارت کے منہ سے امن کی بات بغل میں چھری اور منہ میں رام رام کے مترادف ہے. آپ نے وقت دیا، آپ کا شکریہ. وزیراعظم کے مشیر شہزاد اکبر نے نذیر چوہان کے خلاف مقدمہ درج کرایا. جہانگیر ترین ہم خیال گروپ کے سرگرم رکن نذیر چوہان گرفتاری دینے کارکنان کے ہمراہ تھانہ ریس کورس پہنچ گئے. بات کریں گے اسی سے متعلق. عباس نقوی ہمارے ساتھ ہیں. عباس، تفصیل بتائیے. جی بالکل، جیسا کہ شہزاد اکبر کی جانب سے نذیر چوہان پر ایف آئی آر کروائی گئی تھی اور اس کے حوالے سے نذیر چوہان تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ قبل تھانہ ریس کورس پہنچے تھے. یہاں پر کارکنوں کی بڑی تعداد بھی نذیر چوہان کے ساتھ موجود تھی اور انہوں نے وزیر اعظم عمران خان سے صدا کی کہ ان کو انصاف دیں، ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے. اس موقع پر نذیر چوہان جو ہے تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ تھانہ ریس کورس میں موجود رہے اور انہوں نے کہا کہ میں گرفتاری دینے کے لیے آیا ہوں، مجھے گرفتار کیا جائے. لیکن تھانہ ریس کورس کے جو ایس ایچ او ہیں انہوں نے ان کو کہا کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ ان کو گرفتار کر سکے، کیونکہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کی جانب سے جب تک آرڈر نہیں آئے گا اس وقت تک نذیر چوہان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا. جس کے بعد جو ہے نذیر چوہان جو ہے یہاں بیٹھے رہے اور بار بار یہ کہتے رہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے، وہ گرفتاری دینے کے لیے آئے ہیں. لیکن اس کے بعد جب دیکھا کہ پولیس جو ہے ان کو گرفتار نہیں کر رہی تو اس کے بعد نذیر چوہان جو ہے کارکنوں کے ساتھ دوبارہ تھانہ ریس کورس سے روانہ ہو گئے ہیں اور انہوں نے جاتے جاتے بھی یہی کہا کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہے جو نذیر چوہان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جو ان کے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی ہیں، اس کے حوالے سے ان کو انصاف فراہم کریں اور تمام صورتحال کا از خود نوٹس لیں. تفصیل کے لیے آپ کا شکریہ عباس نقوی. ابھی آپ کو یہ بتائیں، وزارت اطلاعات نے واضح کیا ہے کہ آئی ایس آئی نے صحافی اسد طور پر مبینہ تشدد سے اظہار لا تعلقی کیا. پریس ریلیز میں کہا کہ الزامات کا تسلسل ظاہر کرتا ہے کہ ادارے کو منظم سازش کے تحت 5th جنریشن وار کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. آئی ایس آئی سمجھتی ہے کہ فوٹیج میں ملزمان کے چہرے واضح ہیں تو تفتیش آگے بڑھنی چاہیے. وزیر داخلہ شیخ رشید نے ذمہ داروں کو قانون کی گرفت میں لانے کے لیے پولیس اور ایف آئی اے کو اہم ہدایات دے دیں. اسلام آباد سے عباس شبیر کی رپورٹ. اسلام آباد میں صحافی اسد طور پر حالیہ تشدد کا واقعہ. وزارت اطلاعات اور انٹر سروسز انٹیلیجنس کا اعلیٰ سطح پر رابطہ. پریس ریلیز میں کہا گیا کہ آئی ایس آئی نے واقعے سے مکمل لا تعلقی ظاہر کی. ایسے الزامات کا تسلسل منظم سازش کو ظاہر کرتا ہے جس کے تحت آئی ایس آئی کو 5th جنریشن وار کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. وزارت اطلاعات کا کہنا ہے کہ آئی ایس آئی سمجھتی ہے کہ جب سی سی ٹی وی میں ملزمان کی شکلیں واضح ہیں تو پھر تفتیش آگے بڑھنی چاہیے اور ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جانی چاہیے. اس سلسلے میں آئی ایس آئی تفتیشی اداروں سے مکمل تعاون کرے گی. وزیر داخلہ شیخ رشید کی بھی قومی ادارے پر الزام تراشی کی مذمت. ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس اور ایف آئی اے کو ٹاسک سونپ دیا. اسد طور کے مسئلے میں بعض لوگ ہماری حساس ترین ایجنسیوں کو بلا وجہ ملوث کرنا چاہتے ہیں. ہمیں ایک اہم فوٹیج آج ملی ہے جس کے ذریعے مجھے یقین ہے کہ ہم کافی حد تک ملزموں تک پہنچ جائیں گے. ابھی آئی جی اسلام آباد سے بھی میری بات ہوئی ہے اور آج میں ایف آئی اے کو بھی ہدایت کرتا ہوں کہ دونوں ادارے مل کر کام کریں اور اسد طور کے ملزموں کو شکنجے میں لائیں. وزارت اطلاعات کا یہ بھی کہنا تھا کہ بغیر ثبوت اداروں پر الزامات کی روش ختم ہونی چاہیے. اس طرح کی منفی روایات ملکی اداروں کے خلاف سازش کا حصہ ہیں اور جلد اصل کردار بے نقاب ہوں گے. پی ڈی ایم نے ایک بار پھر جلسوں کی سیاست شروع کر دی. سربراہی اجلاس کے بعد اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں فضل الرحمان نے احتجاجی پلان کا اعلان کر دیا. 4 جولائی کو سوات، 29 جولائی کو کراچی میں احتجاج کیا جائے گا، جس کے بعد 14 اگست کو اسلام آباد میں بڑا مظاہرہ ہوگا. پی ڈی ایم نے حکومت کی طرف سے یک طرفہ انتخابی اصلاحات کی آرڈیننس بشمول ووٹنگ مشین کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے اور اسے پری پول ریگنگ کا منصوبہ قرار دیا. الیکشن کمیشن فوری طور پر تمام سیاسی جماعتوں کا اجلاس بلائے، انتخابی اصلاحات پر قومی اتفاق رائے سے پیکج وضع کرے جسے پارلیمنٹ کے سامنے پیش کیا جا سکے. پی ڈی ایم نے مطالبہ کیا ہے کہ افغانستان کی اور خطے کی صورتحال پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا جائے. پی ٹی آئی حکومت کی کرپشن اور غیر آئینی اقدامات کے خلاف بھرپور قانونی چارہ جوئی کی جائے گی. 4 جولائی کو سوات میں بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا. 29 جولائی کو کراچی میں بہت بڑا جلسہ کیا جائے گا اور 14 اگست اسلام آباد میں بہت بڑا عظیم الشان مظاہرہ ہوگا. بجٹ پر حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے پارلیمانی جماعتوں کے ایک سیمینار
جو پاکستان مسلم لیگ نون کی میزبانی میں منعقد ہو. ہم نے جناب میاں شہباز شریف صاحب ان کو اس حوالے سے ٹاسک دے دیا ہے. کچھ دیر میں دیکھیے آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ. کھودا پہاڑ نکلا چوہا، پی ڈی ایم کے اجلاس میں ایسا ہی ہوا. وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں فضل الرحمان کی پریس کانفرنس پر تبصرہ کرنا وقت ضائع کرنا ہے. پی ڈی ایم ختم ہو چکی، یہ الیکشن تک جلسے کرتے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. کھیڑا پہاڑ نکلا چوہا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ ختم ہے. یہ تو دو ہم خیال پارٹیاں رہ گئی ہیں، نون اور مولانا فضل الرحمان. کیا ادھم بچا سکیں گے یہ دیکھ لیں گے. فضل الرحمان کی پریس کانفرنس پر تبصرہ کرنا بھی قوم کا وقت ضائع کرنا ہے، کیونکہ پی ڈی ایم دم توڑ چکی ہے اور عمران خان کے خلاف کوئی کسی قسم کی تحریک کا نہ فیصلہ ہے نہ کامیاب ہو سکتی ہے. یہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اور قوم کا بھی. یہ الیکشن تک اپنی سیاسی جلسے کرتے رہے، کچھ بھی نہیں نکلا نہ نکلے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری آج چارسدہ جائیں گے. بلاول بھٹو چارسدہ میں عوامی نیشنل پارٹی کی قیادت سے ملاقات کریں گے. ملاقات کے بعد دونوں جماعتوں کے قائدین مشترکہ پریس کانفرنس بھی کریں گے. پی ڈی ایم اجلاس کے بعد پیپلز پارٹی اور اے این پی کی ملاقات اہم ہے. اپوزیشن اتحاد میں پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کے اتحاد میں واپسی کے حوالے سے حتمی جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ اپوزیشن اتحاد میں دونوں جماعتوں کی واپسی ایسا موضوع نہیں کہ اس پر بحث کے لیے وقت نکالا جائے. کیا پی ڈی ایم کے نزدیک پیپلز پارٹی کی اب کوئی اہمیت نہیں رہی؟ فضل الرحمان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پیپلز پارٹی ایسا موضوع نہیں کہ پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاسوں میں اس پر گفتگو کی جائے. مریم نواز بولی جو کچھ مولانا نے کہا، نواز شریف کا بھی یہی موقف ہے. ساری گفتگو کے دوران شہباز شریف موجود تھے لیکن کچھ نہ بولے. پی ڈی ایم اجلاس نے پیپلز پارٹی اور اے این پی سے متعلق کیا فیصلہ کیا؟ صحافی کے سوال پر مولانا کا حیران کن جواب. ہم نے اس حوالے سے کوئی غور و خوض نہیں کیا. اس کا مطلب وہ آپ کے ساتھ ہے؟ مطلب یہ کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، اس لیے غور نہیں کیا ہم نے. شاہد خاقان عباسی نے بھی لقمہ دیا. بہت اچھا. مولانا کے دامن وقت میں تو اب پیپلز پارٹی پر گفتگو کرنے کے لیے کوئی گنجائش بھی نہیں. یہ ایسا موضوع نہیں کہ پی ڈی ایم مزید اجلاسوں میں اس پر بحث کرنے کے لیے وقت نکال سکے. نواز شریف ان دونوں جماعتوں سے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں؟ جو مولانا صاحب نے ابھی آپ کے سامنے جس موقف کا اظہار کیا وہی موقف آج میاں صاحب کا بھی تھا. مریم نواز کو تو پیپلز پارٹی کا ذکر اب بور کرنے لگا ہے. بار بار ایک نان ایشو کو ڈریگ کر کے اس کو ایشو نہ بنایا جائے، ہمیں اس میں نہ گھسیٹا جائے. جو ہم نے اس کے بارے میں کہنا تھا وہ کہہ دیا. غور طلب بات یہ بھی ہے کہ اجلاس کے بعد مولانا بولے، مریم بھی بولی، لیکن شہباز شریف خاموش تماشائی بنے رہے. آپ کو سنواتے ہیں کہ چند روز قبل جب شہباز شریف بولے تھے تو الفاظ کیا تھے. اور آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ. سینیٹر فیصل جاوید نے ٹویٹ میں کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی عوام سے براہ راست گفتگو کی چوتھی نشست شام 4 بجے ہوگی. عوام سوال کریں گے، وزیر اعظم عمران خان جواب دیں گے. وزیر اعظم سے آپ کی گفتگو ٹیلی ویژن، ریڈیو اور ڈیجیٹل میڈیا پر براہ راست نشر ہوگی. اور وزیر اعظم عمران خان اس سے پہلے بھی 3 بار عوام کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں. آج ان کی گفتگو کی چوتھی نشست شام 4 بجے ہوگی. کورونا وبا کے باوجود ملکی معیشت میں بحالی کا سفر جاری ہے. محصولات اور زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوا. وزیر خزانہ شوکت ترین نے اعداد و شمار عوام کے سامنے رکھ دیے. کہا معیشت کی بہتری ترقی کی بنیادی سیڑھی ہے اور پائیدار ترقی کا حصول ہماری اولین ترجیح ہے. اسلام آباد سے وہاب کامران کی رپورٹ. معاشی ترقی کے لیے حکومتی اقدامات نتیجہ خیز ثابت ہونے لگے. وزیر اعظم کے بعد وفاقی وزیر خزانہ نے بھی معاشی بحالی کے سفر کو اطمینان بخش قرار دے دیا. اسلام آباد میں شوکت ترین نے بجٹ ویبینار میں کہا جب حکومت سنبھالی تو معیشت بحران زدہ تھی، لیکن وزیر اعظم کے فیصلوں کی بدولت معیشت کا پہیہ مثبت سمت گامزن رہا. ٹھوس پالیسیوں کی وجہ سے محصولات ریکارڈ سطح تک پہنچ گئیں. Revenues of the government also started to pick up. This month they will cross 4 trillion rupees for the first time in the history of Pakistan. وزیر خزانہ نے پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول کو اہم ترجیح قرار دیا. یہ بھی کہا روپے کی قدر میں اضافے کے لیے بھی اہم اقدامات کیے گئے. Prime Minister, I think, did a great job by introducing the construction package. Construction is one industry which not only just brings in a lot of labor
to work, but also supports around 42 industries. शौकत तरीन ने मजीद कहा कि तवानाई के शोबे में बेहतरी और गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए भी इक़दामात किए जा रहे हैं। बजट में किसान दोस्त पॉलिसियाँ मुतारिफ कराएंगे। वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। शहबाज शरीफ ने पार्टी के इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का इजलास बुलाने की हिदायत कर दी है। कहा, काउंसिल अवाम दुश्मन बजट मंजूरी रोकने के लिए हिकमत अमली का जायजा ले, महंगाई, बेरोजगारी, मुआशी ज़बूखाली से दरपेश संगीन मुश्किलात उजागर करें। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि हुकूमत झूठ से अदाद-ओ-शुमार बदल सकती है, ज़मीनी मुआशी हक़ाइक़ नहीं बदल सकती। IMF मुतालिबात को बजट का नाम देकर अवाम पर मुसल्लत नहीं होने देंगे। मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का कहना है, हुकूमत की मुआशी टीम की मेहनत का फल खाने का वक्त आ गया। आज टेक्सटाइल, कॉटेज और हैवी इंडस्ट्री जोबन पर है। वज़ीर आज़म के चेहरे पर मुस्कुराहट है। वो अपनी काविशों का समर अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये कोशिशें इसी तरह जारी रहेंगी। कॉटेज इंडस्ट्री और ओवरऑल हैवी इंडस्ट्री जो है वो पूरे जोबन पे है और आज वज़ीर आज़म का चेहरा खिल के मुस्कुराहट में तब्दील हुआ है कि वो अपनी उन काविशों का फल और समर जो है वो ग्राउंड पे दिखाई देता है और नज़र आता है। लेकिन अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ। पहले मरहले में ये रिवाइवल थी, उसके बाद कंटिन्यूटी और फिर सस्टेनेबिलिटी। कोरोना की सूरत हाल आपको बताएं, मुल्क में 24 घंटे में कोरोना से 56 मरीज इंतकाल कर गए हैं। 2697 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना केसेस की शरह 4.81% रही है। चित्राल से आपको खबर दें, जहां मुसाफिरों से भरी गाड़ी पुल क्रॉस करते हुए दरिया यारखून में जा गिरी। गाड़ी में 10 अफराद सवार थे। मुकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए 2 अफराद को बचा लिया। इसके साथ साथ 2 खवातीन समेत 8 अफराद डूब चुके हैं। तलाश उनकी जारी है। जिन 2 को जिंदा बचा लिया गया उनकी शनाख्त हाजी वली वल्द हाजी खान और मोहम्मद इरशाद वल्द अल्लाहदाद के नाम से हुई है। लापता अफराद में इसरार अहमद, मिसेस शहजाद, एजाज वली, सुल्तान उम्मीद नबी, मुगल ड्राइवर और दीदारुद्दीन और उनकी अहलिया शामिल हैं। कराची के इलाके औरंगी टाउन फ्रंटियर कॉलोनी में बच्चा नाले में जा गिरा। के इलेक्ट्रिक के अमले ने बच्चे को बचा लिया। इस वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि बच्चा साइकिल चलाते हुए नाले में गिर गया, जिसके बाद वो मदद को पुकारता रहा। सड़क से गुजरने वाली के इलेक्ट्रिक की टीम ने बच्चे की आवाज़ें सुनकर गाड़ी को रोका और बच्चे को नाले से बाहर निकाल लिया। डेरा गाजी खान में लादी गैंग के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों का सर्च ऑपरेशन 5वें रोज भी जारी है। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी इदारों ने 10 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। तहवील में लिए गए मशकूक अफराद से तफ्तीश जारी है। अपोजिशन लीडर हलीमा आदिल शेख के सिंध हुकूमत पर वार। बोले, शिकारपुर में डाकू पुलिस की गाड़ियों पर घूम रहे हैं। जियाली सरकार ने पानी का शोशा सिंध में डाकू राज छुपाने के लिए छोड़ा। मुराद अली शाह ने तो नालों की सफाई तक से इनकार कर दिया। कराची वाले फिर पानी में डूबेंगे। मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। 13 साल में 7,880 अरब ये माशी दहशतगर्द ये डकार गए और सिंध को तबाह बर्बाद कर दिया। सिंध में जो डाकू राज है, उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए पानी के इशू में उसको डाकू राज के इशू को बहाने की कोशिश की। सिंध में कहा गया कि डाकू ऑपरेशन हम लॉन्च कर रहे हैं और सूरत हाल ये है कि ऑपरेशन को स्लो कर दिया गया। कि शिकारपुर में सूरत हाल ये है कि डाकू आज़ाद हैं, बख्तरबंद गाड़ियों के ऊपर चढ़कर वीडियोस बना रहे हैं। शेख रशीद साहब गए थे फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से कि आपको जो चाहिए हम तैयार हैं। रेंजर्स की जरूरत है, चाहिए रेंजर्स को ऑफिशियली बुलाइए, इख्तियार दीजिए। फेडरल गवर्नमेंट तैयार है। मैं पूछना चाहता हूँ, आज तक वज़ीर आला साहब आपने कोई खत लिखा किसी इदारे को? आज डाकू अगर मारे गए तो तस्वीरें दिखाएं, उनकी नाम बताएं, उनकी शनाख्त बताएं। अपनी मर्जी के रिजल्ट हासिल करने के लिए पुलिस ऑर्डर 2019 लेकर आए, जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग का इख्तियार वज़ीर आला सिंध के पास है। कराची के नाले भी बारिश आने वाली है ना, फिर आप देखिएगा कराची के लोग डूब रहे होंगे गटर के पानी के अंदर, घरों में जा रहा होगा। लेकिन जो नाले हमें बताए गए थे उसके अंदर गुजर नाला, औरंगी नाला, इनके ऊपर काम स्टार्ट हो गया। लेकिन जो 38 नाले मुराद अली शाह ने साफ करने, मुराद अली शाह ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं कर सकता कि कराची वाले डूबते हो डूबो, मरते हो मरो, हमारा कोई लेना देना नहीं। लाहौर से खबर, जहां फार्मेसीज स्ट्रीट क्रिमिनल्स और डकैत ग्रुप्स का आसान हदफ बन गई हैं। पैदल पे वारदातें हो रही हैं, लेकिन पुलिस किसी एक गिरोह का भी सुराग नहीं लगा सकी। जहांगीर खान की रिपोर्ट देखिए।
شہر میں سرگرم ڈکیتوں نے فارمیسیز میں اندھیر مچا دی. 5 ماہ میں 25 فارمیسیز لوٹ لی گئیں. ماسک پہن کر فارمیسی میں داخل ہونے والا شخص کسٹمر ہے یا ڈاکو، عملے کے لیے یہ تعین کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. وارداتوں کے باعث ملازمین اور مالکان خوف کے سائے میں کام کرنے پر مجبور ہیں. مختلف جگہ پہ ہماری فارمیسیز میں جو ہمارے دوست ہیں وہ زخمی بھی ہوئے ہیں. پولیس کو جو ہے اپنی جو پیٹرولنگ ہے وہ بڑھانی چاہیے. ڈاکوؤں نے 15 اپریل کو گرین ٹاؤن میں فارمیسی پر ڈکیتی کی واردات کی. 24 اپریل کو لٹن روڈ پر 2 ملزمان نے ڈکیتی کے دوران فائرنگ کی. 2 نوجوان شدید زخمی ہوئے. 29 اپریل کو گوال منڈی میں 2 ڈاکوؤں نے فارمیسی لوٹ لی. 1 مئی کو ٹاؤن شپ میں 2 ڈاکو فارمیسی لوٹ کر چلتے بنے. 8 مئی کو ہربنس پورہ میں فارمیسی لوٹنے کے دوران مقابلہ ہوا. پولیس کی فائرنگ سے 1 ڈاکو ہلاک ہو گیا. 12 مئی کو 3 ملزمان نے گرین ٹاؤن میں فارمیسی لوٹ لی. 27 مئی کو ایک بار پھر گرین ٹاؤن میں 3 ڈاکوؤں نے فارمیسی سے ہزاروں روپے لوٹ لیے. اگر ہماری پولیس ٹھیک ہو جائے تو یہاں بہت سے کرائمز ٹھیک ہو جائیں. ان کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے. گزشتہ 2 ماہ کے دوران سب سے زیادہ وارداتیں جنوبی لاہور کے علاقوں میں رپورٹ ہوئیں، جن میں گرین ٹاؤن سر فہرست رہا. پولیس کو شبہ ہے کہ فارمیسیز لوٹنے کی بڑی وارداتوں میں کوئی ایک گروہ ملوث ہے، لیکن بات صرف شکوک و شبہات تک ہی محدود ہے، کیونکہ ان وارداتوں کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے گئے اور نہ ہی ملوث ملزمان کو گرفتار کیا جا سکا. کیمرہ مین ندیم قاسم کے ساتھ جہانگیر خان، سما، لاہور. اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کی سمری حکومت کو ارسال کر دی. سمری میں پیٹرول کی قیمت برقرار رکھنے کی تجویز دی گئی ہے. بات کریں گے سما کے نمائندے وہاب کامران سے. وہاب، تفصیل بتائیے. دیکھیں اسی طرح 1 جون سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کے حوالے سے اوگرا نے سمری وزارت پیٹرولیم کو ارسال کی ہے، جس میں پیٹرول، مٹی کے تیل اور لائٹ ڈیزل آئل کی قیمتوں کو مستحکم رکھنے کا سفارش کی گئی ہے، جبکہ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں اوگرا نے تجویز دی ہے کہ 4 روپے 36 پیسے فی لیٹر اس میں اضافہ کیا جائے 1 جون سے. تو اوگرا کی سمری وزارت پیٹرولیم کو موصول ہو گئی ہے. وزیر اعظم عمران خان کے پاس یہ سمری بھیجی جائے گی اور ان سے ان قیمتوں کے حوالے سے حتمی منظوری لی جائے گی اور کل شام تک وزارت خزانہ کی جانب سے ان قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا. قیمتوں میں رد و بدل کی حتمی منظوری وزیر اعظم دیں گے. اطلاق 1 جون سے ہوگا. وہاب کامران، تفصیل کے لیے شکریہ. کراچی میں پانی چور مافیا کی بدماشی. غیر قانونی ہائیڈرنٹ کی ویڈیو کیسے بنائی؟ ضلع غربی کے علاقے نورانی محلہ بلوچ گوٹ میں سما کی ٹیم کو گھیر لیا گیا. کیمرہ چھیننے کی کوشش بھی کی گئی. پولیس نے سما ٹیم کو ریسکیو کیا. محمد علی حفیظ کی رپورٹ. ڈرون کیمرہ کیسے اڑایا؟ غیر قانونی ہائیڈرینٹ سے پانی چوری کی کوریج کرتے دیکھتے ہی پانی چور مافیا آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا. کارندوں نے سما ٹیم کو یرغمال بنا لیا. سما ٹی وی کی ٹیم یہاں پر آئی تھی. یہاں پر یہ کلوز کریں، یہ کوریج سے روک رہے ہیں سما کی ٹیم کو، کوریج سے روک رہے ہیں سما کی ٹیم کو. کیمرہ چھیننے کی کوشش بھی کی گئی. یہ عناصر ہیں، یہ دیکھ لیں آپ، یہ لوگ کیمرے پہ حملہ کیا انہوں نے، یہ بدماشی کی جا رہی ہے. یہ سما کی ٹیم پہ حملہ کیا جا رہا ہے. یہاں پر آپ کیمرہ چھوڑیں، آپ کیوں کر رہے ہیں ہم سے بدتمیزی؟ 15 پر کال کے بعد پولیس ریسکیو کے لیے پہنچی. اس سے پہلے سما ٹیم کو ذرائع نے بتایا کہ ڈسٹرکٹ ویسٹ کٹی پہاڑی کے پیچھے علاقوں میں غیر قانونی ہائیڈرنٹس قائم ہیں. اندر علاقہ ہے، بڑا ڈینجرس ہے، ٹھیک ہے. واٹر بورڈ سوئے ہوئے ہیں، پانی چوری ہو رہا ہے. ان کو یہ اورنگی میں بھی دے رہے ہیں، بنارس میں بھی دے رہے ہیں، بہت جگہوں پہ دے رہے ہیں، مگر کیا خفیہ بنائے ہوئے اندر پانی چوری کر رہے ہیں. واٹر بورڈ سوئی ہوئی ہے. سما ٹیم نے سڑک پر ٹینکرز کی بھرمار دیکھ کر علاقے کے اندر جانے کا فیصلہ کیا تو نورانی محلہ بلوچ گوٹ میں غیر قانونی ہائیڈرنٹ کے ذریعے ہزاروں گیلن پانی چوری ہوتے ہوئے دیکھا. ذرائع کا دعویٰ ہے واٹر بورڈ اینٹی تھیفٹ سیل کے افسران کی مبینہ سرپرستی میں اس وقت بھی 25 سے زائد غیر قانونی ہائیڈرنٹ ڈسٹرکٹ ویسٹ میں قائم ہیں، جس سے روزانہ لاکھوں گیلن پانی چوری کر کے فروخت کیا جا رہا ہے. جبکہ پولیس کا کہنا ہے اسی علاقے میں غیر قانونی ہائیڈرنٹ کے خلاف 3 FIRs پہلے ہی درج ہیں. کیمرہ مین محمد کامران کے ساتھ محمد علی حفیظ، سما، کراچی. ایبٹ آباد کے نواحی علاقے حویلیاں میں اسکریپ کے گودام میں آگ لگ گئی ہے. 4 گاڑیاں آگ پر قابو پانے میں مصروف ہیں. بات کریں گے عاطف قیوم سے. عاطف، بتائیے ریسکیو ذرائع کا کیا بتانا ہے؟ ریسکیو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ کچھ دیر پہلے جو موٹر وے ہے اس کے قریب جو ہے ایک اسکریپ کا
گودام ہے جس کے اندر جو ہے آگ لگ چکی ہے. اس وقت 112 کی 3 فائر بریگیڈ جبکہ TMA کی 1 فائر بریگیڈ جو ہے آگ کے اوپر قابو ڈالنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. 15 کے قریب فائر فائٹر جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد کا بھی جو علاقہ ہے اس کو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کو محفوظ کر لیا گیا ہے. اس وقت تک کوئی جانی نقصان وہاں پہ نہیں ہوا ہے. تقریباً آدھے سے پونا گھنٹہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اور مزید لگے گا کہ اس آگ کے اوپر جو ہے وہ قابو ڈالا جا سکے کیونکہ ربڑ. آگاہ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ عاطف قیوم. ملتان میں خانیوال روڈ پر گزشتہ روز سے کاٹن فیکٹری کے گودام میں لگنے والی آگ پر قابو نہ پایا جا سکا. ریسکیو کی 20 گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف ہیں. مزید جان لیتے ہیں سما کے نمائندے راشد حمید سے. راشد بتائیے گا. جی بالکل رمیز، گزشتہ روز خانیوال روڈ پر یہ کاٹن فیکٹری میں آگ لگی تھی جو ابھی تک جو ہے اس پر قابو نہیں پایا جا سکا اور 24 گھنٹے سے زائد کا وقت جو ہے وہ گزر چکا ہے اور 20 گاڑیاں جو ہے ریسکیو کی وہ آگ بجھانے میں مصروف ہیں. 5 اضلاع کی یہ گاڑیاں ہیں اور اس کے علاوہ ریسکیو کا یہ کہنا ہے کہ 70% جو ہے آگ پر قابو پا لیا گیا ہے لیکن مزید جو ہے گھنٹے جو ہے وہ درکار ہوں گے آگ بجھانے کے لیے. جو سامان تھا، جو روئی تھی، جو جلی ہوئی تھی، اس کو جو ہے دیگر مقامات پر جو ہے وہ منتقل کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اپڈیٹس کے لیے شکریہ. کوئٹہ کا حلقہ PB27 حاجی غیبی روڈ مسائلستان میں تبدیل ہو گیا ہے. علاقے میں درپیش مشکلات سے متعلق علاقہ مکین سے جانتے ہیں. جی میں ہوں نظر بڑے صوبائی دارالحکومت کوئٹہ کے حاجی غیبی روڈ شالدرے کی اس گنجان آباد علاقے سے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس علاقے کا نام اگر مسائلستان رکھا جائے تو کم نہیں ہے. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیوریج کا کیا سسٹم ہے، پینے کا پانی لوگوں کو میسر نہیں ہے. علاقے کے منتخب نمائندے عوام سے غائب ہیں، عوام مشکلات میں دوچار ہے. آپ اس کوئٹہ کے موت کے کنویں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ روزانہ بچے اس گٹر میں گر رہے ہیں اور زخمی ہو رہے ہیں. ظلم کی حد تو یہ ہے کہ وفاقی حکومت کی ڈپٹی اسپیکر جناب قاسم سوری کے علاقے کے ہونے کے ناطے یہ علاقے کی صورتحال یہ ہے کہ لوگ پینے کے پانی اس گرمی شدید گرمی میں گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ اور یہاں پہ ٹریکٹر مافیا کی جو انہوں نے ہلچل مچا رکھی ہے، جنہوں نے لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی گئی ہے، تو فریاد کرے کس سے کرے. اس وقت سڑکیں جو ہے ہماری کنڈرات کے منظر پیش کر رہا ہے. سیوریج کا سسٹم کا یہ علم ہے کہ سڑکوں سے ندیاں بن چکی ہے. یہاں پہ عوام کی مشکلات کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ خواتین، بچے، بوڑھے عورتیں کس مشکل سے اس راستے سے گزر رہی ہے. ملتان کے باغات میں گرمیوں کی خاص سوغات لیچی تیار ہو گئی ہے. رپورٹ کریں گے آصف بلوچ. ذائقے میں میٹھی اور رس سے بھری لیچی موسم گرما کا بہترین تحفہ ہے. سبز درختوں پر سرخ اور سنہری موتیوں کی طرح بکھری لیچی پک کر تیار ہوئی تو باغبانوں نے اس پھل کو درختوں سے توڑ کر چنائی کا عمل شروع کر دیا. ماشاءاللہ جی، ہم نے پچھلے سال سے اس سال بہت محنت کری ہے باغ کے اندر. پچھلے سال اتنا پھل نہیں تھا جتنا اس سال ہے. ہم نے بڑی محنت کری ہے. کلکتی، بی دانہ اور گولا لیچی کی مشہور اقسام ہیں جو ملتان میں اگائی جاتی ہیں اور ملک بھر میں بے حد پسند کی جاتی ہیں. ہم یہاں ملتان سے لے کے جاتے ہیں. مظفر گڑھ سے آئے ہم لیچی خریدنے کے لیے، یہاں سے خریداری کرتے ہیں، مظفر گڑھ میں جا کے فروخت کرتے ہیں. جبکہ ماہرین کے مطابق لیچی کا پھل پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے، جبکہ باغات میں لیچی کا پھل مئی کے آخر سے جولائی کے وسط تک پک کر تیار رہتا ہے. کیمرہ مین اکمل کھوکر کے ساتھ آصف بلوچ، سما، ملتان. بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. آپ دیکھتے رہیے سما.